नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हज हम शुरू कर रहे हैं आज। सूरह अंबिया हमने ख़त्म की थी 6 दफ़ा। 17वां सिपारा चल रहा है। सूरतुल हज की अपनी ख़ास ख़ुसूसियात हैं। इसका ज़्यादा हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ, कुछ हिस्सा मदनी है। और ये कि ख़ास बातों में से इसकी है कि जैसे 2 आयत सजदा भी किसी ने समझे इसमें, अगरचे ज़्यादातर के नज़दीक एक ही आयत सजदा है, लेकिन आखिर रुकू में है, उसको भी किसी ने समझा। शाफ़ई सजदा लिखा हुआ होता ना वहाँ पे। और फिर ये कि किसी जैसे इबादत पर, इस्लाम के एक रुकन पर यही एक सूरत है जिसका नाम है सूरतुल हज। और कोई ऐसी सूरत नहीं है जिसमें अरकान इस्लाम के नाम पे उस सूरत रखी गई हो। अब जो हिस्सा मक्के में नाजिल हुआ इस सूरत का, जो ज़्यादा हिस्सा है, वो भी आखिरी दौर ही था, बिल्कुल जैसे हिजरत के करीबी ज़माना था, बिल्कुल करीबी ज़माना। और कुछ आयत फिर उसके थोड़े अरसे बाद, हिजरत के कुछ अरसे बाद नाजिल हुई। इस तरह उसमें मक्की और मदनी दोनों सूरतों की सिफात इस सूरत में पाई जाती हैं। और देखते हैं उन आयत को। पहली आयत ही है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम। या अय्युहन नासु, आम लोगों से, हर एक से, हर फर्द से खिताब है, हर इंसान मुखातिब है कि ए लोगो अत्तकू, तक़वा इख्तियार करो अपने रब का, तुम्हारे रब का। अब हर इंसान कहें तो किसी मजहब से वो ताल्लुक़ रखता हो, किसी ज़माने का हो, अल्लाह पर ईमान रखने वाला मोमिन हो, या दुनिया में फंसा हुआ दुनिया का बंदा हो, या ये कि अपने नफ्स का बंदा हो, उस हर एक की मुखातिब है। और उन सब से कहा क्या जा रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से क्या हुक्म दिया जा रहा है, अत्तकू रब्बकुम, तक़वा इख्तियार करो उसका, वो जो रब्बकुम तुम्हारा रब है, वो रब जिसने तुम्हें पैदा किया, जो तुम्हारी हर लम्हे देखभाल कर रहा है, अपने उस रब का तक़वा इख्तियार करो। अब यहाँ अत्तक़ू का जो लफ्ज़ है, तक़वा इख्तियार करो, तक़वा के माने अक्सर हम तर्जुमे में देखें, यहाँ भी होंगे, डरने के माने किए जाते हैं ना। अगरचे डरने का लफ्ज़ उर्दू में हर तरह के डर के लिए आता है। किसी शेर से डरना हो, किसी बुरी चीज़ से डरना हो तो भी डर नहीं कहेंगे। ख्याल कर रहे हैं, अपने माँ बाप की नाराज़ी से डर रहे हैं, वो भी डर नहीं कहा जाएगा। लेकिन अरबी में उसके लिए मुख्तलिफ अल्फाज हैं। तक़वा जो है उसका रूट वर्ड वाव काफ ये है। वक़िया, वक़ा, विक़ा के माने होते हैं किसी नुकसान पहुँचाने वाली चीज़ों से बचाने के हैं। जिस तरह हम दुआ करते हैं ना, कई दुआओं में है वक़ीना अज़ाब अन्नार, हमें बचा दे आग के अजाब से। अब उससे भी इत्तक़ा और तक़वा के माने बनते हैं कि अपने गुनाहों के अंजाम के डर से, उनसे बचने की कोशिश करना, गुनाहों से बचने की कोशिश करना। गुनाहों से वैसे भी, गलत कामों से बच सकते हैं, शराब वैसे बहुत नुकसानदेह, इंसान नहीं पीता, लेकिन असल चीज़ क्या है, उसका जो अंजाम है, अल्लाह की नाराज़गी के डर से अपने आप को बचाना, वो है तक़वा। परहेज़गारी इख्तियार करना, अल्लाह की नाराज़गी से बचने के लिए अल्लाह ताला के अहकामात का ख्याल रखना। सोचें जिस तरह वालिदैन औलादों की परवरिश करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके लिए उन्होंने क्या कुछ किया, तो सआदतमंद औलाद हो तो किस तरह वो अपने वालिदैन को कभी नाराज़ नहीं करना चाहेगी। कितना उसके लिए उसे जैसे डर होगा, ख्याल होगा कि कहीं वो किसी चीज़ से, मेरी किसी बात से नाराज़ ना हो जाए। अब फिर सोचें ज़रा, वालिदैन समेत सभी कुछ अता करने वाले रब्बे करीम, बल्कि रऊफ़ुर रहीम आका, इतने मोहब्बत करने वाले आका से फिर कैसे तक़वा की ज़रूरत है, कैसा तक़वा फिर होना चाहिए। फिर ये भी कि तक़वा का मफ़हूम यहाँ हर मुखातिब के लिए भी एक मखसूस माने रख सकता है ना। हर एक कोई जो आयत पढ़ रहा हो, जो सुन रहा हो, उसके लिए एक ख़ास मफ़हूम भी हो सकता है तक़वा का। सोचें मुशरिकीन मक्का से जैसे कहा गया यहाँ पे अत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तक़वा इख्तियार करो, तो क्या मतलब हुआ उनके लिए, क्या उन्हें करना है इस अमल, इस आयत पे क्या अमल उनको करने के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह के भेजे हुए, अपने रब के भेजे हुए रसूल की मुखालिफत नहीं करो, उस रब की
جس پر ایمان کا تم دعویٰ بھی کرتے ہو اسے ناراض نہیں کر دو، اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ جیسے ان سے کہا جا رہا ہو نا۔ پھر اسی وقت تو وہ ایسے بھی لوگ تھے وہاں پہ مکے میں جو حق کو حق جان لینے کے بعد صرف لوگوں کے ڈر سے اسلام نہیں لا رہے تھے، مخالفتوں کے ڈر سے۔ ان سے کہا جا رہا ہے انسانوں سے مت ڈرو، اپنے رب کو راضی رکھنے کی فکر کرو، اتقوا ربکم، اصل تقوی اپنے رب سے ہونا چاہیے، اپنے آپ کو اپنے رب کی ناراضی سے، اپنے رب کے غضب سے بچاؤ، جیسے ان سے کہا جا رہا ان سے اس وقت کے بھی لوگوں سے کہا جا رہا ہو یا جو بھی آج بھی جو صرف لوگوں کے ڈر سے کسی اسلام کے عمل کو پیچھے ڈالتا ہے، کسی اللہ کے حکم کو پس پش ڈال دیتا ہے، ان سب کو بھی یہی کہا جا رہا ہے اتقوا ربکم، انسانوں کی پرواہ نہیں کرو، دوسرے لوگوں کی پرواہ نہیں کرو، لوگ کیا کہیں گے اس کے بات مت سوچو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ہر ایمان کا دعویٰ کرنے والے سے کہا جا رہا ہے کہ جس ایمان کا دعویٰ تم کرتے ہو اس ایمان کا حق ادا کرنے کے لیے اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے حقوق، اس کے بندوں کے حقوق ادا کرنے میں تقوی اختیار کرو۔ اور بھی کتنی چیزیں، مومن کے لیے تو بہت کچھ اس میں احکامات ہیں کہ کیا کچھ تقوی کیسے اختیار کرے۔ تو بہرحال بات یہ کہ بہت ہی جامع ہدایت ہے نا، ہم میں سے ہر ایک کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ اتقوا ربکم جو فرمان میرے لیے یہاں ہے، اس میں میرا رب مجھ سے کیا چاہ رہا ہے، میں کیسا تقوی اختیار کروں، کہاں مجھ سے تقوی میں کمی ہو رہی ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں جس طرح تقوی کی ہدایت ملتی ہے، اور یہ ہدایت کوئی ایسا نہیں کہ 5-6 دفعہ آئی ہو، کوئی 10-20 دفعہ ہی نہیں آ گئی، بلکہ کوئی 200-250 کے قریب یا اس سے بھی زیادہ دفعہ غالباً قرآن میں آتی ہے تقوی کی بات نا۔ سورہ فاتحہ کے بعد ہی پہلی آیت ہی متقین کے ذکر سے شروع ہوتی کہ یہ کتاب کس کے لیے ہدایت دینے والی، کسے ہدایت دینے والی، ہدی للمتقین، اس سے فائدہ سے وہ اٹھا سکتے ہیں جو تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ آگے دوسرے سپارے میں روزے کی بات ہے، درمیان میں بھی کئی جگہ ویسے تو تقوی کی بات آتی ہی ہے، لیکن مختلف مقامات یاد کریں، روزے کی بات ہے تو روزہ تو ہے ہی تقوی بڑھانے کا ذریعہ۔ پھر یہ کہ حج کے احکامات اس پھر آتے ہیں اسی دوسرے سپارے میں، تو وہاں تو کتنی دفعہ تقوی کی یاد دہانی ہو رہی ہے۔ حج و عمرہ سوچے نہ صرف یہ کہ تقوی بڑھانے کا ذریعہ ہے، بلکہ ہر عبادت کوئی خوبصورت بنا دینے والی چیز ہی تقوی ہے۔ وہاں پہ جس طرح تقوی کی ہدایت بار بار ہوتی ہے، لگتا ہے حج اس کا قبول ہونے والا ہے، اس کی عبادت بہترین ہونے والی ہے جس کے دل میں تقوی ہو، اس طرح سے اس کو فکر ہو اپنے رب کی رضا کی، اپنے رب کی ناراضی سے بچنے کی، اسی کی عبادتیں قابل قبول ہوتی ہیں نا۔ سورہ نساء میں انسانوں کے معاملات کی بات شروع کرنے سے پہلے تقوی کی یاد دہانی ہوتی، ایک دفعہ نہیں کہ 2 دفعہ۔ پھر اور بھی کئی جگہ جہاں جہاں نفاق اور ایمان کی کمزوریوں کی بات ہے، سورہ نساء ہے، سورہ نور ہے، یا سورہ حشر کا آخری رکوع ہے، بہت ہی پرانزور انداز میں تقوی کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ وہی چیز ہے جو نفاق سے، ایمان کی کمزوریوں سے بچانے والی ہے۔ پھر تقوی اگرچہ ہے عملی چیز نا، جیسے ابھی ہم معنی پہ غور کر رہے تھے، تو اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بچانا، پرہیزگاری اختیار کرنا جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہو، وہ جیسے تقوی ہے نا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقوی کی اصل جگہ دل ہے، اصل میں دل کے اندر اپنے رب کے احسانات کا شکر، اس کی قدرت اور عظمت کا احساس ہو، اس کو ناراض نہ کر دینے کی فکر، بہت اندیشہ ہو کہ کہیں میرا کوئی عمل، میری کوئی نادانی، میری کوئی بھول میرے رب کو ناراض نہیں کر دے، کوئی میری کوتاہی میرے رب کو مجھ سے خفا نہ کر دے، تو وہ اصل دل کے اندر پہلے ہو، تو پھر اسی سے کیا ہوتا ہے، عمل بھی خوبصورت ہوتے چلے جاتے ہیں نا، عبادات میں پھر اثر پیدا ہوتا ہے۔ تقوی کے ساتھ پہلے تقوی کی فکر ہے تو کیسی نماز بھی کتنی بہترین ہو سکتی ہے نا، اللہ کا کیسا ڈر پیدا ہو سکتا ہے کہ اس رب کے سامنے ہم کھڑے ہیں، کیسے خوشی و خضوع اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اور تقوی اور بڑھے گا، پھر جتنی اچھی بہترین نماز ہوگی اس سے پھر تقوی کو اور زیادہ جلا ملے گی، زیادہ بہترین تقوی پیدا ہوگا۔ تقوی پیدا ہو تو پھر انسانوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھنا، اس معاملات کو ٹھیک کر لینا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے نا۔
انسان کا سوچیں اپنا نفس، دنیا کی رنگینیاں اور کشش اور شیاطین جن و انس کی جیسی زبردست قسم کی کوششیں ہیں، کتنی جیسے پاورفل فورس کے ساتھ شیاطین آتے ہیں نا بہکانے کے لیے انسان کو. وہ ساری طاقتیں اپنے نفس میں بیٹھا ہوا شیطان، پھر یہ ساری بالکل قریبی جو دنیا کی چیزیں، اس کی رنگینیاں، فوری ملنے والی جو کشش ہے، وہ سب چیزیں تقویٰ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش میں لگی رہتی ہیں، پورا زور اس پر لگاتی رہتی ہیں نا. ان کے مقابلے میں تقویٰ پر قائم رہنے کے لیے اپنے رب سے جیسے بہت زیادہ تعلق، اس کا ذکر سب سے زیادہ مدد کرتا ہے. اور پھر یہ کہ آخرت کی یاد، اس کی فکر، آخرت کی کامیابیاں اور انعامات کس کے لیے ہیں. قرآن میں جگہ جگہ بتایا گیا کہ وہ متقین ہی کے لیے ہیں. ان للمتقین مفازا، سورہ نبا میں، کہ متقین ہی کے لیے، بے شک متقین ہی جو کامیابی ہونے والے ہیں، جن کے لیے کامیابی ہے. ان المتقین فی جنات و عیون، متقین جنتوں میں، چشموں میں ہوں گے. سورہ زاریات کے شروع میں، سورہ مرسلات میں ان المتقین فی ظلال و عیون، بے شک متقین سایوں میں اور چشموں میں ہوں گے. وہ سارے جو وہاں کے مزے، جو بہترین انعامات ہیں، وہ سب ہے کس کے لیے؟ وہ کیا آتا ہے؟ متقین، تقویٰ کے ساتھ جنہوں نے عبادتیں کی، تقویٰ کے ساتھ جنہوں نے نیکی کے کام کیے، جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، جن کے عمل میں تقویٰ تھا، جن کے معاملات میں تقویٰ تھا، ان کے لیے وہ کچھ وہاں پہ رکھا ہوا ہے نا. تو اور یہاں بھی اسی لیے پھر آخرت کی یاد دہانی ہو رہی ہے فوراً ہی. یا ایھا الناس اتقوا ربکم کہنے کے بعد پھر کیا کہا جاتا؟ ان بے شک زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک زلزلہ قیامت کا شیء عظیم ہے، بڑی چیز ہے. زلزلہ کا لفظ وہی ہے جس طرح ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. زلہ ویسے پھسلنے کو کہتے ہیں، زلزل کہیں تو جس طرح ہلا ڈالنا، ہل جانا بہت زیادہ، تو اسی سے پھر زلزلہ اردو میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا. الساعت کے لفظی معنی تو ہوتے نا ایک گھڑی، جیسے الساعت کہتے ہیں تو خاص گھڑی، بہت ہی جو خاص کر دی گئی ہو ایسی گھڑی. اب سب سے بڑی، سب سے خاص گھڑی تو ظاہر قیامت ہی کی ہے نا. اسی کے لیے قرآن میں کئی جگہ قیامت ہی کے لیے الساعت کا بس لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اسی طرح یہاں بھی ہے. اس کی طرف زلزلہ سے بھی اشارہ مل رہا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ، کہ اس گھڑی کا، قیامت کا وہ زلزلہ کیا ہے؟ شیء عظیم، بڑی چیز ہے، عظیم چیز ہے. اب سوچیں ایسی لامتناہی، ایسی زبردست کائنات کا بنانے والا خود کیسا رب عظیم و جلیل ہے، اتنی بڑی اس کی کیسی طاقت ہے، وہ کیسا ہمارا رب ہے. اور وہ خود فرمائے کہ قیامت کا زلزلہ شیء عظیم ہے، تو پھر تصور کریں کہ وہ کیسا عظیم ہوگا، کیسا بڑا ہوگا نا. اس میں حدیث میں نفخۃ الوضع کہا گیا، گھبرا دینے والا سور. سورہ یاسین میں صیحۃ واحدہ جسے کہا گیا، صیحۃ واحدہ کہیں تو جیسے ایک زوردار آواز، زور کا کڑکا، اس کے ایک ہی کڑکا بس جب اچانک آ جائے گا تو کیا ہوگا؟ تأخذہم وہم یخصمون، وہ انہیں اچانک آ لے گا جب وہ دنیا کے جھگڑوں میں مشغول ہوں گے. وہ زلزلہ ہے جس کو یہاں پہ الزلزلۃ الساعۃ کہا جا رہا ہے، قیامت کا زلزلہ. وہ زلزلہ کیسا ہوگا قیامت، اس کے لیے قرآن مجید کی مختلف آیات کے ذریعے ہم اس کا نقشہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے سورہ واقعہ میں کہا جاتا اذا رجت الارض رجا، 4 سے 6 تک کی آیات ہیں 3. اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا وکانت هباء منبثا، کہ جس روز زمین جھنجھوڑ ڈالی جائے گی. یہاں پہ زلزلہ کا لفظ ہے، ہمارا رجا کا لفظ ہے. رجا بھی ہلا دینا ہی ہوتا، زور سے ہلا دینا، جھنجھوڑ دینا. ایک ہے پہاڑ ریزہ ہو کر غبار کی طرح اڑنے لگیں گے. سورہ زلزال میں جیسے آتا اذا زلزلت الارض زلزالہا، جبکہ زمین پوری کی پوری ہلا ماری جائے گی. اخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے پیٹ کے بوجھ نکال پھینکے گی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے.
سورہ حاقہ میں بھی اس کا نقشہ اس زلزلے کا آتا ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، وہاں پہ بھی اس کو نفخۃ واحدہ کہا گیا اس سور کو۔ بس جب سور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور پہاڑ کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ ڈالے جائیں گے۔ عربی کا جو لفظ ہے اس میں کتنا زور ہے نا، اسے فدکتا دکتا واحدہ، کہ ایک ہی زوردار چوٹ لگا کر وہ سارے توڑ ڈالے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اور وہ واقع عظیم پیش آ جائے گا۔ سورہ نازعات میں کہا گیا یوم ترجف الراجفہ، رجف بھی وہی ہے ہلا ڈالنا، زبردست قسم سے ہل جانا۔ تو جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا ایک جھٹکا، اس کے بعد دوسرا جھٹکا، پھر پیچھے جیسے دنیا میں بھی جیسے دوسرا شاک بھی آتا ہے نا، اس طرح ایک اور جھٹکا آئے گا۔ وہاں پہ کہا گیا اس دن دل کانپ رہے ہوں گے اور نگاہیں خوف زدہ ہوں گی، ابصارها خاشعہ۔ ایک ویسے لمبی حدیث ہے جو ابن جریر طبرانی وغیرہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سور یعنی اس کو نفخ فضا کا اس حدیث میں نام دیا گیا۔ تو 3 سوروں کی بات آتی ہے نا جو ہم اکثر سمجھتے تو رہے ہیں۔ تو اس نفخ فضا کیا تو گھبرا دینے والا، تو جو سب سے پہلا جو سور ہوگا اس کی کیفیت بتاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اس وقت زمین کی حالت اس کشتی کی سی ہوگی جو موجوں کے تپیڑے کھا کر ڈگمگا رہی ہو، یا اس معلق قندیل کی سی جس کو ہوا کے جھونکے بری طرح جھنجھوڑ رہے ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا مثالوں سے تصور کرنے کے لیے بتایا۔ ایک چھوٹی سی چیز، کشتی زبردست تھپیڑے لگ رہے ہوں، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، یا چھوٹی سی کوئی چیز سوچے قندیل درخت سے لٹک رہی ہے، زبردست ہوائیں آ رہی ہیں تو کبھی ادھر ڈول رہی ہے، اس طرح ڈول رہی ہوگی پوری کی پوری زمین، پورا کرہ زمین۔ ایک زلزلے کا ہمیں پتہ ہے کہ ذرا سا بھی کتنا تھوڑا سا اسکیل کا بھی جو آتا ہے، کیسے اسے بھی قیامت ہی کہہ رہے ہوتے نا، جیسے چھوٹی قیامت ہی آ گئی ہو۔ تو وہ جب کہ پوری زمین ہلا ڈالی جائے گی تو پھر کیا وہ ہولناک وقت ہوگا، وہ بتایا جا رہا ہے۔ پھر اس دن کی ہولناکی کا اندازہ کرنے کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ سورۃ الحج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 2، یوم، جس دن، ترونا جو ہے تم دیکھو گے اس کو، ترونا اس کے جمع کے صیغے میں جیسے سب سے کہا جا رہا ہو، ہاں جو ہے وہ اس کے الساعت کی طرف، اس زلزلے کی طرف اشارہ، کہ تم اس کو دیکھو گے، تزہلو بھول جائے گی، کلو ہر ایک، مرضعۃ دودھ پلانے والی، اما جو لفظ ان اور ماں ہوتا ہے، اما اس سے، اس کے متعلق، اس کے بارے میں، اس سے، ارضعت جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی۔ رضاعی بہن بھائی پتہ ہے نا، دودھ جس کو پلا ہے وہ رضاعی بہن بھائی ہوتے ہیں، اسی سے رضاع دودھ پلانے کے لیے، ارضعت جسے وہ دودھ پلا رہی ہوگی، وتضع اور گرا دے گی، وضع ہوتا نا کسی چیز کو رکھ دینا، گرا دینا، کلو ہر ذاتی حمل والی، حملہا حمل اپنا، وترن ناسا اور تو دیکھے گا لوگوں کو، سکارا نشے میں، وما ہم بسکارا اور نہیں وہ نشے میں ہوں گے، ولیکن اور لیکن عذاب اللہ شدید، عذاب اللہ کا شدید ہے، عذاب ہی اتنا اصل میں شدید ہوگا۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اس دن تم دیکھو گے، دیکھ رہے ہوگے، تزہل کا جو لفظ ہے دہل سے، لام، زحل کہتے ہیں ایسی مشغولیت جو غم اور نسیان میں جیسے انسان جیسے مبتلا ہو جائے نا، کچھ ہوش نہیں ہو، کچھ پتہ نہیں ہو، بھول جانا، غافل ہو جانا، تزہلو بھول جائے گی، بالکل غافل ہو جائے گی، اس سے کچھ یاد نہیں ہوگا، کلو ہر ایک، مرضعہ کے معنی ہوتے ہیں وہی رضاع سے بھی ہے نا، دودھ پلانے والی۔ مرضع جب کہیں، میم رے دعاد عین، مرضع جب کہا جائے تو وہ تو جیسے دودھ پلانے والی، لیکن جب مرضعہ جس طرح یہاں آ رہا ہے آخر میں ہے کے ساتھ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ جیسے اس وقت دودھ پلا رہی ہو، دودھ پلانے کی وقت کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب یہ بات بتائی کس لیے گئی کہ وہ دن کتنا ہولناک ہوگا، کیا دلوں پہ اثر پڑ رہا ہوگا، کیسے لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، وہ بتانے کے لیے کہ اس وقت حال یہ ہو رہا ہوگا، تم یہ دیکھو گے، ترونہا کہیں تو وہ کس طرح ہوتا،
ذرا ویژولائز کرو، سوچو، دیکھو، اس وقت تم دیکھو گے کہ کس طرح بالکل بھول جائے گی، تذہلو بھول جائے گی دودھ پلانے والی جس کو دودھ پلا رہی ہو. اور بلکہ کلو مردعتن آتا ہے، ہر ایک دودھ پلانے والی. ایسا نہیں کہ کوئی ایک گھبرانے والی ہے گھبرا گئی، بلکہ وہ وقت ہی ایسا ہے کہ ہر ایک ہی گھبرا جائے، ہر ایک ہی گھبرا کر بس سے غافل ہو جائے ہر پلانے والی. ایک تو ویسے ہی سوچیں، ایک چھوٹا سا بچہ بیبی کتنا زیادہ اس کو ماں پروٹیکٹ کرتی ہے نا، کتنا اسے بچا رہی ہوتی، کتنا اس کا خیال کرتی ہے. اور پھر جس وقت دودھ پلا رہی ہو اس وقت تو وہ کسی طرح اسے چھڑانا تک نہیں چاہے، بالکل قریب سینے سے لگا ہوا ہے اس کے، وہ سوچ نہیں سکتی کہ اس کو بھی بھول سکتی ہے. جانور مائیں تک کو بھی دیکھیں، جب دودھ پلا رہے ہوں اپنے بچوں کو، کیسے وہ خوخار ہو رہے ہوتے ہیں نا، اگر ان کے قریب بھی جائیں تو انتہائی اپنی حفاظت اپنے بچوں کی کر رہے ہوتے. انسانوں کو تو ظاہر ہے کہ ماں کا پتہ ہی ہے کہ وہ کتنا زیادہ خیال کرنے والی، اور وہ اس وقت اس سے غافل ہو جائے گی. اور پھر اس سے بھی زیادہ شدید جیسے شاک کی کیفیت آگے آ رہی ہے. وَتَدَعُ اور گرا دے گی کل ذات حمل حملہا، یہاں بھی کل ذات، ہر ایک حمل والی، ہر حمل والی عورت کا جیسے حمل ضائع ہو جائے گا، گر جائے گا. ہر پریگننٹ کا مسکیریج ہو جائے فوراً ہی، یا ڈیلیوری ہو جائے بس. تو اب یہ بھی کتنا زبردست شاک ہو تبھی ہو سکتا ہے نا، کوئی آسانی سے نہیں ہوتا نا. کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اچھا خاصے ٹرموئل سے گزر کے بھی بچہ صحیح سلامت بھی رہ سکتا ہے، لیکن ہر ایک کا گر جانا تو وہ بتانے کے لیے شدت اس وقت کی کہ وہ کیسا شدید ٹائم ہوگا، کیسا وہ قیامت کا دن، کتنی زبردست پریشانی کا، ذہنی پریشانی، وہ دل کے اندر کیسی پریشانی کہ اپنا بچہ تک انسان کو بھول جائے. پھر فزیکل بھی کچھ اس طرح کی مصیبت میں انسان جیسے ہلا ڈالا جائے، وضع حمل ہی ہو جائے، وہ بتایا جا رہا ہے. اور پھر ایک اور اس کی شدت بتانے کے لیے ایک اور مثال بتائی جاتی ہے، وَتَرَى النَّاسَ اور تو دیکھے گا. اوپر ترو نہا تھا، یہاں ترى الناس ہے، جمع کے صیغے میں تھا، یہ واحد کے صیغے میں نا، سنگولر. تو لیکن ہے تو سنگولر، لیکن وہی بات ہے کہ ہر انسان کی بات ہو رہی ہے کہ سبھی انسان، سبھی کے لیے. اور یہاں بھی وہی بات ہے کہ جب ترى الناس کہا جائے تو تصور کی آنکھ سے دیکھنے کے لیے جیسے کہا جا رہا ہو، امیجن کرنے کے لیے جیسے کہا جا رہا ہو کہ تو اس کو دیکھے گا، الناس لوگوں کو دیکھے گا، سکارا کہ وہ جیسے نشے میں ہو. السکرو کہتے ہیں اصل میں اس حالت کو جو انسان اور اس کی عقل کے درمیان حائل ہو جاتی ہے نا، عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہو. ویسے اس کا عام استعمال شراب کے نشے پر ہوتا ہے، اسی سے سکرات الموت کا بھی لفظ ہے نا، موت کی بے ہوشی جسے کہتے ہیں. لیکن اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ قیامت کے وقت لوگ اگرچہ نشہ کیے ہوئے نہیں ہوں گے، کوئی شراب پیے ہوئے نہیں ہیں یا کوئی اور نشہ نہیں ہے، لیکن ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ ایسے نہ تم ان کو ایسے دیکھو گے جیسے کہ وہ کوئی نشے میں ہے، ہوش ہی نہیں ہوگا. کیوں ہے ایسا؟ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب ہی اتنا شدید ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے محفوظ رکھے. یہ جو بات کہی جا رہی کہ کیسے وہ نشے میں ہوں گے، یہ پڑھتے ہوئے عام طور پہ کوئی جیسے کسی بڑے ٹرموائل سے گزرنے والے شخص کو جیسے دیکھیں، تصویریں کبھی دیکھی ہوں گی، اریسٹ ہو گئے ہیں، ٹارچر وغیرہ ہونے کے بعد تصویریں ان کی چھاپ رہے ہوں تو کس طرح نظر آتی نا، کہ انتہائی آنکھیں چڑی ہوئی، بالکل ایسے لگ رہے ہوں جیسے کہ نشے میں ہوں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے ہمیں، قیامت کی اس ہولناک عذاب سے بھی اور اس جیسے چھوٹے موٹے عذاب سے بھی. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ اور عافیت میں ہمیں رکھ لے. دعا کیجئے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت. اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں عفو کا، معافی کا اور عافیت کا، دنیا والآخرت، دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اور یہ سب ایسے بتایا کس لیے گیا کہ اس کی فکر ہو نا، یہ پورا زبردست نقشہ سامنے رکھا گیا کہ اس تقوی پیدا کرنے والا جو دن ہے، اس دن کو انسان یاد رکھے کہ وہ کیسا سخت دن ہوگا. اور وہ تو ایسا سخت دن ہے جو آنے ہی والا ہے، جسے پیش آنے ہی آنا ہے. ساعت لازماً وہ آنے والی گھڑی ہے ہی. اور انسانوں کا کیا حال ہے، کہا جاتا ہے آیت نمبر 3، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جوائے تو جیسے بعض کی بات ہوتی نا، تو ان میں سے بعض لوگ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں
من یجادلو جو جھگڑے کرتے ہیں، فی اللہ، فی اللہ کہیں تو جیسے لفظی ترجمہ ہوا تو ہوا فی کے معنی میں ہوتے ہیں نا، فی اللہ کہیں تو یہاں پہ اللہ کے بارے میں جیسے کہا جا رہا ہے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ اور پیروی کرتے ہیں، کُلَّ ہر شیطان مرید، ہر شیطان سرکش کی، شیطان سرکش کی وہ پیروی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اتباع کرتے ہیں۔ اب ایک طرف تو دیکھیں ایسا سخت دن، اتنا شدید عذاب کسی وقت بھی انسانوں کو پکڑ سکتا ہے، اور انسانوں کا کیا حال ہے، وہ آج کن باتوں، کن جھگڑوں میں مصروف ہیں، اوپر وہ قیامت کا شدید حال تھوڑے سے الفاظ میں بتا کر سامنے رکھنے کے بعد اب انسانوں کی ان باتوں کا تذکرہ ہے، ایسی باتیں جو اتنے بڑے عذاب کو دعوت دینے والی ہیں اور اس عذاب میں مبتلا کرنے والی ہیں، ان باتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب جھگڑنا جو ہے یہاں پہ جدلہ کا لفظ ہے، وہ کئی طرح ہو سکتا ہے نا، جس کے لیے عربی میں بہت سے مختلف الفاظ ہیں۔ ابھی قیامت کے نقشے میں اوپر ہم یاد کر رہے تھے نا، سورہ یاسین کی آیت، وہاں پہ یخصمون کا لفظ تھا کہ لوگ جب جھگڑ رہے ہوں نفخ صور پھونک دیا جائے گا، اور خصمہ جو ہوتا وہ اپنے حق کے لیے جھگڑنا، مقدمہ کرنے کے معنوں میں آتا، دلیل اور ثبوت کے ذریعے اپنے حق کے لیے لڑنا۔ لیکن جدلہ جیسے یہاں آ رہا ہے وہ ہوتا ہے گفتگو میں ایک دوسرے پہ غلبہ پانے کی کوشش کرنا، دوسرے کو جیسے دبانے، خود جیتنے کے لیے تکرار کرنا ہوتا ہے نا، یا یہ کہ کسی نے لکھا کہ لمبی بحث سے جھگڑے کو طول دینا، انگلش میں آرگومنٹ کہہ سکتے ہیں نا، کہ وہ بہت ہی کوئی آرگومنٹ ہو رہے ہوں۔ تو اب یہاں جو ہے کہ کس جدل کے ذکر ہو رہا ہے، یجادلو فی اللہ، اللہ کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اب اللہ کے بارے میں جھگڑے کئی قسم کے ہو سکتے ہیں۔ آیات کے نزول کے وقت کا سوچیں، سب سے بڑا جھگڑا یہ کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے واسطے اور ذریعے چاہیے، یہ کہہ رہے تھے نا مشرکین، اس کے لیے اصرار ہے کہ نہیں، ہمیں یہ بت جو ہے وہ ہمیں اللہ تک پہنچانے والے ہیں، ہمارے لیے وسیلہ ہیں۔ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول بتا رہے ہیں کہ براہ راست اللہ کو پکارو، صرف اس کے آگے جھکو، اور مشرکین کا اصرار کہ نہیں، یہ بت ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کے لیے اس طرح کے وسیلے اور ذریعے دوسرے لوگوں نے بھی ڈھونڈ لیے، وہ تو انہوں نے تو بت بنا کے رکھے تھے، لیکن اور بھی کتنے انسان ایسے ہیں کہ کچھ انسانوں کو بنا لیں، اولیاء کو بنا لیں، کوئی اور بزرگوں کو بنا لیں کہ نہیں ان کے ذریعے سے ہی ہم وہاں تک پہنچنے والے، اللہ تک پہنچنے والے ہیں۔ حالانکہ کیا سمجھ کیا رہے ہیں، گویا کوئی اللہ تعالیٰ السمیع اور العلیم نہیں ہے، اس کی صفات پہ جیسے جھگڑا ہو رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ خود سے نہیں سن سکتا، براہ راست نہیں سن سکتا، نعوذ باللہ، اپنی ہر مخلوق کی بات خود سننے، ان کی حاجتیں پورے کرنے کی کوئی طاقت وہ نہیں رکھتا، نعوذ باللہ، تو کیسا برا وہ جھگڑا ہے نا، سبحان اللہ۔ یہ بھی کہا گیا کہ بغیر علم کے جھگڑے کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول جو ہے وہ تو ان کے پاس تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا براہ راست علم ہے، العلم وہ پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں باتیں بنانے والوں کا کیا ہے، کچھ علم نہیں ہے، انہیں کسی نے کہا ہے، کسی اللہ کی کتاب میں ہے یہ بات کہ کوئی ذریعہ بیچ میں بناؤ، کہاں سے انہیں ثبوت مل رہا ہے، بغیر کسی علم کے، صرف لفاظی سے، صرف باتیں بنانے کے لیے اپنی باتوں کے ذریعے وہ انسانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی سوچیں، اسلام کے خلاف جو کچھ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، بلکہ اب آج کل تو جیسے آرگومنٹس کرنے کے لیے بے شمار پلیٹ فارم ہیں جن پر شیاطین انس بیٹھے ہوئے ایسے جدال کرتے رہتے ہیں، بحثیں کرتے رہتے ہیں، قرآن کی آیت کو اس کے کانٹیکسٹ سے ہٹا کر اس پر لمبی لمبی گفتگویں کر رہے ہوں، اللہ کے رسول خاتم النبیین کی سیرت کو ذرا بھی جانتے نہیں، کچھ پتہ نہیں، اور نعوذ باللہ ان پر کیچڑ اچھال رہے ہوں کہ اور اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرووں کو مشتعل کرنے میں لگے ہوئے ہوں، تو بالکل وہی ہے نا، بالکل جس طرح یہاں ہے کہ جدال بغیر علم کے، کہ وہ جھگڑ رہے ہیں بغیر علم کے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور جھگڑے آرگومنٹ اور باتیں بنا رہے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، اور اللہ کے رسول سے جھگڑا کر رہے ہوں، اور کیا کر رہے ہیں وہ وَيَتَّبِعُ اور اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں،
ہر شیطان سرکش کی، یہاں بھی کلّا کا آتا ہے، ہر شیطان کی وہ پیروی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ کلّا شیطان مرید کہنے سے یہ بھی کسی نے سمجھا کہ اصل میں شیاطین جن و انس دونوں کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، دونوں میں ہی ہے نا، کچھ شیاطین کے چیلے شیطانوں کے دوست بن جاتے ہیں، وہ بھی وہی کام کرتے ہیں جو شیاطین کرتے ہیں، شیاطین جن کرتے ہیں۔ شیطان مرید جو کہا جا رہا ہے، مرید کا لفظ مردہ سے، مردہ ہوتا ہے کوئی چیز نہ ہونا، جیسے شجر امرد کہتے ہیں ایسے درخت کو جس کے پتے نہیں ہوں۔ رملہ امرد کہا جاتا ہے ریت کا ٹیلا جس پر کوئی چیز اگتی نہیں ہو۔ تو یہ شیطان مرید جب کہا جائے تو مطلب ہوگا کہ ایسے شریر خبیث جن سے کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جا سکتی، خیر سے خالی کوئی بھلائی ان میں نہیں ہے۔ اب یہ بات خاص طور پہ اس لیے کہی گئی شیطان مرید، اس کو کہا گیا کہ کوئی اس میں خیر ہی نہیں ہے، کہ شیاطین جن بھی اور شیاطین انس بھی، یا انسانوں میں کی بھی شیاطین ہمیشہ کیا ہوتا ہے، بہت ہی خیر خواہ بن کر، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے ہیں، اور بڑے ہی ہمدرد بن کر سامنے آتے ہیں، جیسے بہت ہی انسانیت کی خدمت کرنے والے ہیں، اسی طرح کی باتیں بنا رہے ہوتے ہیں نا، اور اس کے ساتھ پھر کیسے کیسے فتنے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیسے فتنوں میں انہیں ڈالنا چاہتے ہیں۔ کہیں علم کے نام پر سوچیں کس طرح سے کالجوں یونیورسٹیوں میں جو دیے جا رہے ہو علم کے نام پہ کس طرح سے کوشش ہوتی کہ بالکل اللہ پر ایمان کو ختم کر دیا جائے، کفر کی طرف ہی لے کر چلے جائیں۔ کیسی شیاطین کی کوششیں، کبھی ترقی کے نام پر، کبھی جدید دور کے تقاضوں کے نام پر، کبھی فیشنی کے نام پر، اور پھر انٹرٹینمنٹ تو جیسے بڑی آسان چکمہ ہے جس میں شیاطین ہمیشہ سے انسانوں کو پھانستے رہے نا۔ مزہ بھی ہے اس میں، کتنی دلچسپی بھی ہے، انسان آسانی سے اس میں پھنستے رہتے ہیں، بلکہ اس میں مدہوش ہو کر شیطان کے پیچھے ہی چلنا شروع کر دیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس انٹرٹینمنٹ کے بہانے کیا کچھ گندگیاں سکھا دی گئیں، کیا کچھ برائیاں سکھا دی گئیں، کیا کچھ انسان کتنی برائیوں میں لگ گیا، اپنے رب کو ہی بھول گیا۔ بھولنا ہی کتنی بڑی بات ہے، ذکر سے غافل ہو جانا ہی کتنی بڑی بات ہے۔ اس کے ذریعے سے کس طرح وہ بہکا رہے ہوتے ہیں نا۔ اب پچھلی آیت میں دیکھیں قیامت کا نقشہ دیکھیں، اور اس آیت میں انسانوں کا حال دیکھیں، تو ذرا سوچیں تو کیسے لگتا ہے نا، گویا ایک طرف جیسے سمجھیں ہریکین چل چکا ہو، اس بستی کو ٹچ ہی کرنے والا ہے، خبریں آ رہی ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ وہ بس ابھی آنے والا ہے، اتنے منٹ اتنے سیکنڈ ہے، اور یا پہ کوئی سونامی آگے بڑھ رہا ہے، بس بستی پہ پہنچنے والا ہے۔ اور بستی والوں کا کیا حال ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے جو اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنے کے بجائے جھگڑوں میں لگے ہوئے ہوں کہ نہیں یہ زمین تمہارے گھر کی نہیں ہے، یہ میری ہے، یہ تو یہ چیز میری ہے، اس پارک پہ آج مجھ کو میلہ کرنا ہے، تم یہاں نہیں آ سکتے۔ تو سوچیں تھوڑی دیر میں وہ زمین، وہ پارک، سب کچھ ڈوبنے والا ہے، اور اس پہ وہ جھگڑے اس وقت کرنے میں لگے ہوئے ہوں۔ اب یہ صرف ایک تمثیل ہی نہیں ہے، ایک مثال ہی نہیں ہے، ایک حقیقت ہی ہے نا بالکل۔ اس دنیا کے سارے جھگڑے، سارے آرگومنٹ، سب کی جلد ہی کوئی حقیقت ہی نہیں رہنے والی ہے، کوئی حیثیت ہی نہیں رہے گی۔ یہ حقیقت اگر نظروں میں ہو تو پھر کس طرح یا ایھا الناس اتقوا ربکم پر عمل ہو سکتا نا صحیح طرح سے۔ سوچیں ہر معاملے میں انسان کے لیے تقویٰ پر قائم رہنا کتنا آسان ہو جائے، بلکہ نفسیات کی کتابوں میں یا غیر مسلموں کی بھی، اس میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ آج جو آرگومنٹ ہو رہے ہوں، اور کسی بھی چیز جو بہت ہی آج بادر کر رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان لڑائی جھگڑا کرنے پہ آمادہ ہونے والا ہے، ذرا سا کام ہو کر سوچے آج سے 50 سال بعد اس چیز کی میری نظر میں کیا اہمیت ہوگی، تو ایک دم ہی ٹھنڈا پڑ جائے، اس کو سمجھ میں آ جائے کہ کچھ بھی اہم نہیں ہے، جس چھوٹی سی چیز کے لیے میں لڑ رہا ہوں آج، اس نے یہ اتنا کام نہیں کیا، میں نے اتنا کیا، اس نے یہ میری مدد نہیں کی، اس نے میرا وہ شکریہ ادا نہیں کیا، اس سب کی کیا اہمیت، تیر کیا رہ جاتی ہے نا، اگر اس کا سوچ لیں کہ وہ اتنا بڑا زلزلہ قیامت قریب ہے، وہاں پہنچنے والے ہیں، وہاں اعمال نامے دیکھے جانے والے ہیں، وہاں پہ کیا کچھ پیش آنے والا ہے، تو پھر یہ سب کچھ ختم ہو جائے نا۔
پھر تقوی پہ قائم رہنا مشکل ہو رہا ہوتا اپنے نفس کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے، کبھی اپنے جذبات کی وجہ سے، وہ سب کتنا آسان ہو جائے نا. تو اس کے لیے یہاں وہ بتایا جاتا، انسانوں کی بھی ایک طرف کیفیت بتائی گئی، اس دن قیامت کی بھی اس طرف کیفیت بتائی گئی. اور پھر اس شیطان مرید کے بارے میں پھر اور کہا جاتا، کتبہ علیہ، لکھ دیا گیا جس پر، انہو، یہ کہ وہ، من تولاہ، جس سے جو دوستی کرے گا اس سے، من تولاہ، جو یعنی شخص، کوئی شخص بھی، تولاہ ہو کا اشارہ وہ شیطان مرید کی طرف، کہ اس شیطان سے جو دوستی کرے گا، اسے جو ولی بنائے گا، فإنہ، پس بے شک وہ، یضلہ، اسے گمراہ کرے گا، ویہدیہ، اور اسے راستہ دکھائے گا، الی، طرف، عذاب السعیر، عذاب السعیر. سعارہ کیا ہوتا؟ بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں نا. عذاب السعیر دوزخ کا عذاب، بھڑکتی آگ کا عذاب کی طرف وہ لے جائے گا. یہدی ہی، وہ ادھر ہدایت دے گا، ادھر وہ رہنمائی کرے گا اس طرف نا. اب کتبہ علیہ میں ہی کا اشارہ تو وہی بات شیطان مرید، اور اس پر جو ہے کتبہ علی، اس پر لکھ دیا گیا مانے ہوئے. کتبہ علی یاد ہوگا کسی پر جیسے لکھ دی گئی کوئی چیز جو لازماً ہونے والی ہے. کتبہ علیکم الصیام، لکھ دیے گئے روزے لازماً رکھنے ہیں، فرض کر دیے گئے. تو کتبہ علی جو لازماً ہونے ہی ہے. تو انہو، یہ کہ من تولاہ، تولاہ کا جو لفظ ہے ولی سے، ولایت سے، جو اس کو دوست بنا لے. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے کہ اس پہ لکھ دیا گیا کہ وہ جو اس کو دوست بنائے، اس کے ساتھ وہ کیا کرنے والا ہے. اب لکھنا کس طرح ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں کہ ابلیس نے جو ابن آدم کو بہکانے کی مہلت مانگی تھی، جو اسے دے دی گئی، اور اسی کو یہاں پہ کتبہ علی کہا جا رہا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا. اب یہ کام وہ اس طرح سے کر رہا ہے جیسے کوئی اس کی ڈیوٹی ہو نا. اللہ کے بندوں، اللہ کے دوستوں پر تو اس کا زور نہیں چلتا، لیکن ہے کیا، وہ اپنی کوششوں سے مایوس بھی نہیں ہوتا نا. پوری وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، بہکانے کی کوشش ہر وقت ہر ایک کے ساتھ وہ کرتا ہی رہتا ہے نا. لیکن اس کا زور چلتا کس پر ہے؟ جو خود آگے بڑھ کر اسے دوست بنا لیں. اب یہ بات اس پر لکھی گئی کیسے گئی ہے؟ اب یہ کہنا کہ اس پر لکھا ہوا ہے، وہ کس طرح ہے؟ جیسے سوچیں اللہ تعالیٰ نے آگ کو پیدا کیا جلانے کے لیے. اب انسان اس سے اپنے کنٹرول میں رکھے تو فائدے اٹھاتا رہتا ہے، جب تک اسے کنٹرول میں رکھتا ہے. اس پر کنٹرول نہ کرے وہ اسے جلا دے گی. اسی طرح زہر ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہ بات طے ہے کہ زہر جان لے سکتا ہے. اب کوئی اس کے اوپر کی حالت دیکھ کر، کوئی شوگر کوٹنگ دیکھ کر دھوکے میں آ کر کھا لے، تو زہر کو جو کام کرنا ہے وہ تو لکھا ہوا ہے، وہ تو ہوگا ہی ہوگا نا، وہ تو کرے گا ہی. اب اسی طرح سے شیطان کا تو وہی کام ہے، وہ تو بہکانے والا ہے، وہ تو بہکانے کی کوشش کرے گا ہی. اب بات یہ ہے کہ دوست کون بناتا ہے. اب یعنی اس سے بچنے کا طریقہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے نا. جن کو وہ بہکا سکتا ہے وہ کون ہے؟ جو دوست بنا لیں، جو اس سے ولی بنا لیں. اب ولی کون ہوتے ہیں؟ وہ عام طور پہ ہم دیکھیں تو انسانوں کی اکثریت تو شیطان کو برا بھلا کہنے والی ہوتی ہے نا. کوئی اس کو اپنا دوست کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن دوست ہے کہا جا رہا ہے. اب اس کو دیکھنے کے لیے کہ کون، ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے نا اس کی دوستی سے. تو اس کے لیے قرآن سے ہمیں ہدایت لینی ہوگی، دیکھنا ہوگا. قرآن میں کئی مقامات پر آتا ہے کفار ہے، ان کے لیے کہا گیا کہ وہ ہے اولیاء الشیطان. سب سے بڑی چیز جو ہے وہ شیطان کا دوست بنانے والی، وہ تو کفر ہے کہ انسان اپنے رب کا ہی انکار کر دے، اپنے رب کی بندگی سے انکار کر دے، اس کے اطاعت سے انکار کر دے. سورہ بقرہ کی آیت 257 میں جیسے کہا گیا، آیت الکرسی کے بعد ہے نا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء طاغوت ہیں. طاغوت کہیں تو جو بہکانے والے ہیں. سورہ نساء میں کہا گیا فقاتلوا اولیاء الشیطان، لڑو شیطان کے اولیاء سے. وہاں بھی کفار کے لیے آتا ہے کہ ویسے اس آیت کا اگلا حصہ بھی یاد کر لیں، اپنے دل کو اطمینان دینے والا بھی ہے وہ، کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ بے شک شیطان کا جو قید، شیطان کی چال ہے وہ بہت ضعیف ہے.
ہے تو اس کی ضعیف، یعنی اتنی طاقت نہیں ہے. شیطان اسے طاقت دیتا ہے اس کی بات مان کر، ورنہ تو اس میں کچھ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کا ہاتھ پکڑ کے کوئی گناہ کروا سکے نا. بس بہکانے کی کوشش ہی کر سکتا ہے، وہ کوشش ہی کرتا رہتا ہے. اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہیں، جیسے وہاں کہا گیا. پھر کافرانہ اعمال جو ہیں وہ بھی شیطان کی طرف، شیطان کے قدموں کی پیروی کی طرف لے جاتے ہیں نا. سورہ بقرہ کی آیت 168 میں کہا گیا، 168 میں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ لوگوں زمین میں حلال اور پاک چیزیں، جو پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو. اب وہاں پہ جو بات ہو رہی ہے حرام سے بچنے کی بات نہیں ہو رہی، صرف وہ بھی ظاہر ہے حرام تو ہے ہی حرام، وہ اگر انسان کھائے تو ظاہر ہے وہ بھی شیطان کی دوستی ہے. لیکن اس آیت میں بلکہ اور بھی جگہ قرآن میں پاک چیزوں کو حرام کرنے کو کہا گیا، خطوات شیطان. حلال اور پاک چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں، جو بنائی ہیں، اس کو انسان اپنے مذہب کو بگاڑ کر، دین کو بگاڑ کر انہیں حرام نہ بنا دے. جیسے مشرکین نے بھی کیا ہوا تھا نا، کئی قسم کے جانوروں کو حرام کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ وہی بات آتی ہے. تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرو. اس سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح علم ہونا چاہیے نا، صحیح پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہے جو اللہ نے حلال کی ہے، کون سی چیز ہے حرام. خواہ مخواہ میں بھی حرام ہر چیز کو کہہ کر دین کو انسانوں کے لیے مشکل نہ بنا دے، بلکہ کسی چیز کو، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا اسے حرام کر دینا گویا شیطان کے پیچھے چلنا ہے. اسی طرح سورہ نور میں جہاں فحش باتیں کرنے اور فحش پھیلانے سے روکا گیا، اس کے بعد بھی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. کیا ہے؟ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مت پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرے گا، جو اس کے پیچھے چلے گا، بس بے شک وہ حکم دیتا ہے فحش اور منکر کا. تو شیطان تو وہ حکم دینے والا ہے، اس کے پیچھے اگر چلے، اس کی بات اگر مانی تو کیا ہوگا؟ وہ تو فحش میں ڈال دے گا. منکر کا ہے تو ہر طرح کی برائی آ جاتی نا، گناہ کی چیزیں بھی جو شریعت میں حرام ہے، وہ چیزیں بھی جو عام طور پہ انسان جسے برا سمجھتے ہیں، وہ ان چیزوں کا وہ حکم دینے والا ہے. برائی کے کاموں جو کر رہے ہو وہ جیسے شیطان کے پیروکار بن جائیں گے. سورہ اسراء میں فضول خرچ لوگوں کو اخوان الشیاطین کہا گیا، شیطانوں کے بھائی بن، کہ شیطان کے جو بھائی بن جاتے ہیں. فضول خرچی سوچیں اتنی بڑی بات ہے نا، جو شیطان کیا چاہتا ہے کہ ہم اپنے رب کے اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کے بجائے اپنے ہی لیے فضول خرچیاں کرتے رہیں، کہ وہ حقوق ادا کرنے کے قابل نہیں رہیں اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے. تو وہ اس کے لیے کہا گیا کہ وہ تو اخوان الشیاطین ہے، اس کے ہی بھائی بند ہیں، شیاطین کے بھائی بند بن جاتے ہیں، ان کی کیٹیگری میں وہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اب شیطان تو سوچے ہمارے نفس میں بیٹھ کر اسی طرح کے حکم دیتا رہتا ہے نا، اور جب انسان اس کی ایک بات مان لیتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، جیسے اب سوچے ہم ہیں، میں اپنے آپ سوچوں، اللہ سے ڈر بھی ہے، ایمان بھی ہے، چاہتے بھی ہیں نہیں مانے، لیکن جب پھسل جائے، کوئی ایک بات نہیں مانے، تو کیا ہے، جیسے گویا اس کی شیطان کی دوستی کی طرف ایک قدم بڑھ گیا. اب اس کے بعد فوراً ہوش آ گیا، استغفار کیا، معافی مانگی، بہت اس سے توبہ کی، تب تو ٹھیک ہے، پھر شیطان سے تعلق ختم کر دے انسان خود اتنا استغفار کر کے. نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے، شیطان تھوڑا سا اور طاقتور ہو جاتا ہے، بڑے وہ دوستی کا ایک اور ہاتھ آگے بڑھاتا ہے کہ دوسری اس سے بڑی بات کو ماننا پھر انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اور بڑھتے بڑھتے کیا ہوتا ہے کہ وہ پورا ہی دوستی بن جائے، پورا ہی اسی کے پیچھے ہی انسان انشاءاللہ ہمارے لیے نہ ہو وہ چلنے لگ جائے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو اسی خطرے سے ڈرایا تھا کہ یا ابتی انی اخاف، اے بجان میں ڈرتا ہوں، این یمسک عذاب من الرحمن، کہ پکڑ لے گا الرحمن کا عذاب. جیسے یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت بھی سمجھ میں آتی ہے. رحمان کا عذاب، اللہ تعالیٰ تو رحم کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے اتنے بہترین احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیے،
اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں، اپنے رب کا ذکر کریں، اپنے رب کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ تھام لیتا ہے اپنے بندوں کو. جو اس کو اپنے اللہ کو جو ولی بنائے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے آتا ہے نا. اور اس کو چھوڑ کر جو شیطان کی بات مانے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ عذاب من الرحمن، وہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے باپ سے کہ وہ تو رحمان کا عذاب ہے، دنیاوی عذاب، دنیا کا عذاب ہی ہے نا. کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو پھر شیطانی کا دوست بننے کے لیے چھوڑ دے، اور وہ دوست بن جائے تو پھر کیا ہوگا کہ وہاں پہ تو ہے اس کی سورہ مریم کی جو ہم آیت یاد کر رہے تھے، فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا، کہ بس شیطان ہو جائے گا آپ کا دوست بن جائے گا. اور جب شیطان دوست بن جائے تو پھر کیا ہوگا. یہاں سورہ حج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں کہا جا رہا ہے فَأَنَّهُ، بس بے شک وہ يُضِلُّهُ، وہ گمراہ کرے گا اسے، جو اس کے قدموں کے پیچھے چلا، جس نے شیطان سے دوستی کا ہاتھ بڑھا لیا، جس نے اس کی بات مان لی، تو وہ تو پھر اس کا تو کام ہے، وہ تو چاہتے ہی ہے، اس کی زندگی کا تو مقصد ہی ہے دنیا میں کہ اس نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی، تکبر کیا، خود اس کا ٹھکانہ عذاب السعیر ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ سارے انسانوں کو بھی گھسیٹ کر اس میں لے جائے نا. وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، يَهْدِيهِ رہنمائی کرنے لگتا ہے. اب اس کی بات جب شیطان ماننے لگ جائے تو پھر تو وہی ہدایت دے گا، اب یہ کر لو، اب وہ کر لو، اب یہ بھی کر لو، اور وہ سیدھا عذاب السعیر کی طرف لے جا سکتا ہے. اس سے یہاں ڈرایا گیا، اس سے بچ جاؤ. پہلے قدم پہ انسان بچ جائے، پہلے ہی اس کی طرف دوستی کا قدم نہ بڑھنے دے، پہلے ہی اسے پھٹکار دے. جب وسوسہ دل میں آ رہا ہو، پہلے ہی وسوسہ جو دل میں وہ ڈال رہا ہے، انسان سمجھے کہ یہ میرا دل ہی نہیں ہے، وہ یہ شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے، مجھے اسے نہیں ماننا ہے. کوئی ایک غلط بات بھی مجھ سے نکل گئی، کتنی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. کسی وقت غیبت ہی کرنے کے لیے انسان کو لگ رہا ہو کہ سخت ضرورت ہے، مجھے کہنا ہی کہنا ہے، یہ بات کر ہی ڈالنا ہے، کسی کو سختی سے جواب ہی دے دینا ہے، بہت سخت ضروری لگ رہا ہے کہ اب تو کہنا ہی پڑے گا، وہ ٹھیک کرنا ہی پڑے گا دوسرے کو. اور اسی طرح کے کتنے ہی وسوسے وہ ڈال سکتا ہے، کوئی ترغیبات ہوں، کوئی بھی غلط کام ہو. اگر مان لیا، اس کی بات مان لی، تو پھر کیسے آگے بہت خطرے ہیں نا کہ وہی پکڑ لے، وہ آہستہ آہستہ، جیسے وہ محاورے میں کہتے ہیں نا، ایک انگلی پکڑتے پکڑتے پہنچے تک وہ پہنچ جائے، پورا ہی پکڑ لے انسان کو، پوری طرح اپنے قابو میں ہی لے سکتا ہے شیطان. اللہ تعالیٰ اس سے پناہ میں رکھے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمان کی رحمت ہے. ہمیں ایک آگاہ کر دیا گیا، بتا دیا گیا کہ ہے وہ تمہارے ساتھ، یہ آزمائش ہے، وہ امتحان ہے، اس امتحان سے کامیابی سے نکلیں. اور مشکل نہیں ہے، شیطان کی قید تو ضعیف ہی ہے، وہ تو تھوڑی سی کوششیں ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طاقت بہت زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ ہے. اس طرف انسان ہاتھ بڑھائے، وہ آسانی سے بچ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے بلند مقام وہ پا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں بچائے رکھے شیطان کی ہر چال سے، ہر فتنے سے، اور انشاءاللہ اولیاء اللہ میں شامل فرمائے، اللہ کے دوستوں میں ہمیں شامل فرمائے. ذرا سے بھی بات، ذرا سا بھی کام ایسے کرنے والے ہم نہ ہوں جو شیطان کے اولیاء کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.